अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। एक नए फौजी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन मामलात अभी तक बहुत कन्फ्यूजन का शिकार नजर आते हैं। एपेक्स कमेटी की तरफ से ऑपरेशन की मंजूरी दी गई और आज वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना को भी इस हवाले से एतमाद में लिया और काबीना ने इस फैसले की, जो एपेक्स कमेटी का फैसला था, उसकी मंजूरी दे दी। मगर इस ऑपरेशन के खदोखाल के हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर दिफा को वजाहतें देना पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास क्लैरिटी नहीं आ रही। इस एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक होने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस ऑपरेशन से मुताल्लिक़ काफ़ी लाइल्म नजर आते हैं। उन्होंने ये बयान दिया कि जो इजलास हुआ था उसमें ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ पॉलिसी के हवाले से बात हुई थी और अभी तक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है। जबकि वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से जो अब ताज़ा प्रेस रिलीज जारी हुई है वो भी इस कन्फ्यूजन को दूर नहीं कर पाई है। 22 जून को इजलास के एलामिये में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की बात की गई, इसको बाकायदा ऑपरेशन के तौर पर बयान किया गया। मगर जो आज वजाहती प्रेस रिलीज सामने आई है उसमें कहा गया कि अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस बुनियाद पर जो मुसल्लह ऑपरेशंस हैं उनको मज़ीद मुतहर्रिक करना है। और ये बताना भी नाज़रीन यहाँ पर अहम है कि जो वजाहती प्रेस रिलीज़ है इसमें अज़्म इस्तेहकाम के साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ हटा दिया गया है। तो यानी ये सरकारी सतह के ऊपर। अब दूसरी तरफ जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे रहे हैं, एक तरफ वो सियासी तौर पर इसका इख्तलाफ करने वालों के हवाले से जो बात करे आपने सुना, लेकिन साथ ही उन्होंने ये वजाहत देते हुए कहा कि इसका दायरा कार ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से होगा। और ऑपरेशन की जो मुखालफत करने वाली जमातें हैं उस हवाले से तो आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, लेकिन जो ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है उनकी बात वो ये है कि सूबों को वो कहते हैं कि इस ऑपरेशन की फाइनेंसिंग के हवाले से कोऑपरेट करना होगा। तो बहुत सारे सवालात उठते हैं जिनका जायज़ा लेने की, जिनके जवाब तलाश करने की हम कोशिश करेंगे और इसके ऊपर तबसरा भी हासिल करेंगे कि ये जो ऐलान कर दिया गया ऑपरेशन का, इसके खदोखाल और फाइनेंसिंग के हवाले से क्या सूबों को एतमाद में लिया गया? सूबों से अगर माली मुआवनत का तकाजा कर रहे हैं तो हाल ही में जो बजट पेश किया गया उसमें रकम मुख्तस क्यों ना की गई? साथ ही सियासी जमातें इस ऑपरेशन की जो मुखालफत कर रही हैं, क्या वो असूली तौर पर मुखालफत कर रही हैं? और फिर साथ अगर सिक्योरिटी हालात को देखते हुए ऑपरेशन ना किया जाए तो दूसरा रास्ता क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में दहशत गर्दी एक हकीकत है। कुछ अरसे में अगर हम देखें, पिछले कुछ अरसे में जो वाक़यात रूनुमा हुए उनमें ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के ऊपर भी हमले किए गए। पिछले हफ्ते जो हमला किया गया कुर्रम में, उसमें 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। सो जब एक ये हकीकत तो मौजूद है, लेकिन ऐसा एक सस्टेनेबल प्लान सिक्योरिटी के एतबार से क्या हो सकता है, इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि एक सैर हासिल बहस आपके लिए लेकर आएँ। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक है मोहसिन दावर साहब, आप चेयरमैन हैं नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर हैं, JUIFA के रहनुमा हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिक्योरिटी अमूर के हवाले से आप माहिर हैं और साबिक निगरान वज़ीर दाखिला हैं, सूबाई निगरान वज़ीर दाखिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। दावर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। एक तो हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपको हज की बहुत मुबारक हो, और जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं उनकी तरफ से भी। ये जो सिक्योरिटी ऑपरेशन की बात की जा रही है, इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो री एनर्जाइज करना मकसद इसको करार दिया जा रहा है। ऑलरेडी काउंटर टेररिज्म कैंपेन जो चल रही है उस हवाले से कहीं इसको ऑपरेशन कहा जा रहा है, कहीं एक अज़्म कहा जा रहा है। हम अल्फाज में तो उलझ रहे हैं, लेकिन आपके तासुरात में इस पर जानना चाहूँगी। आप साल से माजी में जो ऑपरेशन किए गए उनके नाक़िद भी रहे हैं और इनको काउंटर प्रोडक्टिव भी कहते आए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया साहब, आपने दावत दी। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो ऑपरेशन का जब से ज़िक्र हुआ तो उसके बाद फिर जो अवामी रद्द अमल आया तो उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस हद तक पाकिस्तानी फ़ौज या रियासत पर आवाम का एतमाद ये जो दहशत गर्दी के कॉन्टेक्स्ट में है वो बाकी रह गया है। मैं कल ही मेरे नज़र से गुज़रा, हमारे वज़ीर दिफा साहब एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि जो अफ़गान जंग लड़ी गई 70s एंड 70s में, उस वक्त किस तरीके से हमने एक प्रॉक्सी का किरदार अदा किया। उसके बाद उसी के तसलसल में पिछले 40-45 साल से जिस तरीके से ऑपरेशन किए गए, खुसूसन ये 9/11 के बाद जो डेवलपमेंट्स खुसूसन ये मर्ज एरियाज़ में हुई एक्सफाटा में, तो उसमें अगर हम देखें तो जब से ये ऑपरेशन शुरू हुए दहशत गर्दी बड़ी है कई गुना, उसमें कोई कमी नहीं आई। तो शकूक व शुबहात इस वजह से लोगों के जहनों में है कि पाकिस्तानी रियासत का दहशत गर्दी के ख़ात्मे का कोई इरादा है नहीं। ये जो पिछले ऑपरेशन हुए हैं, ख़ुसूसन मैं अगर शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन की बात करूँ
تو اس میں یہ آپریشن دہشت گردی کے خلاف نہیں ہوئے، ان کو کنٹین ضرور کر دیا گیا تھا چند علاقوں میں، باقی ان کے خلاف کچھ کارروائی ہوئی نہیں۔ ہاں گھر بار ضرور اس میں لوٹے گئے، اس میں کافی ہمارے نقصانات ہوئے، بازار مسمار ہوئے، گھر مسمار ہوئے، وہاں کا سامان غائب ہو گیا، لیولی ہوڈ تباہ ہو گیا، پورا کا پورا انفراسٹرکچر وہاں کا تباہ ہو گیا، اور امن ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ اور پھر ہم نے اس کے بعد پھر مزید دیکھا کہ جس طریقے سے افغانستان میں انہی لوگوں کو پھر بھیجا گیا یہاں سے ان کو لاجسٹک سپورٹ ملی، اور اس وقت تک بھیجا گیا جب تک انہوں نے امریکی سپورٹ سے طالبان نے دوبارہ افغانستان کو ٹیک اوور نہیں کیا۔ اب یہ ہم اس کو اسی کا تسلسل سمجھتے ہیں کہ پھر اسی اسکرپٹ کے تحت، اسی منصوبے کے تحت پھر طالبان کو دوبارہ مذاکرات کے نام پر پختونخوا میں بسایا گیا، اور اب جب ایک منصوبے کے تحت ان کو بسایا گیا تو اب ان کے خلاف آپریشن کا نام لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک پورا سائیکل ہے جو چل رہا ہے، دہشت گردی بنا دی جاتی ہے، وہ ماحول اس کے لیے میسر کیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اس دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کرنے ہیں، تو وہ پھر جو اس کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے لیے پھر جو ڈالرز آتے ہیں، اس میں جو امبیزلمنٹ ہوتی ہے، وہی لوگ پھر سارے اس کے بینیفیشریز ہوتے ہیں۔ امن ابھی تک لوگوں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ جو پچھلے آپریشنز ہوئے ہیں ان سے بدامنی بڑی ہے، دہشت گردی بڑی ہے، دہشت گردی کم نہیں ہوئی۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پہلے نیت ٹھیک کرنی پڑے گی۔ عوام یہ سمجھتی ہے، اور بطور سیاسی ورکر ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست کے ابھی تک دہشت گردی کے حوالے سے نیت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ بطور ایک پولیٹیکل ورکر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ابھی تک اس اسٹریٹجک گیم کا حصہ ہے امریکہ کے، جو 45 سال پہلے اس خطے میں شروع ہوئی، اور اب ایک نئے فیز میں وہ داخل ہو رہی ہے، کیونکہ اب اس موجودہ دور میں انہوں نے چائنا کی جو اکنامک ایکسپینشن اس کو کنٹین کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے کے منصوبے یہاں پر شروع کرنے ہیں، اور اس طریقے کے پروجیکٹ یہاں پر انہوں نے شروع کرنے اور شروع ہو چکے ہیں۔ یہ دوحہ ڈیل کے بعد جو افغانستان میں جو کچھ ہوا یہ اسی منصوبے کا حصہ تھا، اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ یہاں پر ہوئی، جس طریقے سے دوبارہ طالبان کے بدکاری کے لیے یہاں پر ایک ماحول بنایا گیا، تو یہ سارا اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ اس پورے ریجن کو ان لوگوں کے حوالے کرنا تھا، اور یہ جو اب آپریشن کا اعلان ہوا، جو بھی اقدامات ابھی ہونے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ اسی کو دوام دینے کے لیے ایک کوشش ہے۔ سینیٹر کامران صاحب، یہ ایک دوسری طرف یہ خبر بھی سامنے آئی کہ چین کی طرف سے آفیشلی بھی اس حوالے سے ان کے ایک وزیر نے بھی بات کی کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی حوالے سے حالات ہیں ان کو سازگار بنایا جائے، اور پھر پاکستان میں ہم انٹرنیشنل انویسٹمنٹ لے کے آنے کی بھی بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں، لیکن زمینی حقائق ہمارے سامنے ہیں۔ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حکومتی اب جو محسن داور صاحب گفتگو کر رہے ہیں وہ حالات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں جو ان کی نظر میں حقائق ان کے سامنے رہے اور وہ ان معاملات کو قریبی طور پہ دیکھتے آئے۔ حکومت جو موقف دیتی ہے جو کہ ڈیبیٹیبل بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا اعلامیہ یہ کہتا ہے حکومتی کہ جو ماضی کے آپریشنز تھے ان میں اس کے بعد نو گو ایریاز پاکستان میں نہیں رہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ مولانا صاحب کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن عزم استحکام نہیں بلکہ عدم استحکام لے کے آئے گا؟ آپریشن عدم استحکام، یہ عزم کیا گیا ہے کہ ملک میں عدم استحکام برقرار رہے، بھلے وہ فوجی سطح پہ رہے جہاں پہ آپ جو ہے نا ڈائریکٹ آپریشن کریں فوجی، یا پھر آپ سیاسی سطح پہ کریں جہاں پہ آپ سیاسی جو ہے نا رول جو لے لیں اور اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ نتائج لائیں۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے۔ یہ صرف داور صاحب نے کہا 40 سال سے، میں سمجھتا ہوں کہ 76 سال سے یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے اسی طرح سے معاملات کو چلایا جائے گا۔ دیکھیے دستور کے مطابق جو فوج کی اصل جگہ ہے وہ ان کی بیرکس ہوتی ہیں، مگر اس بیرک سے باہر آ کے اس بیرک سے باہر جو ہے اگر آنا ہو تو پھر وجہ پیدا کرنی ہوتی ہے، تو پھر وجہ یا تو موجود ہوتی ہے یا پیدا کی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے ملک میں کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ وہ وجہ موجود تھی، بلکہ وہ وجہ پیدا کی جاتی ہے، سیاسی فرنٹ پہ بھی اور باقی فرنٹ پہ بھی۔ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن شروع کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپریشن آلریڈی لانچ ہوا ہے، اور آپ جو ہے نا اس کو غیر رسمی طور پہ آپ اسی طرح سے وہ مارداڑ جو ہے وہ چل رہی ہے۔
اور کن کی چل رہی ہے، جن کو جو ہے نا وہ آپ کہا کرتے تھے کبھی، آپ نے ہمیں جو ہے یہ سبق سکھایا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے وہ ایک بازو ہے. آپ نے ہمیں سکھایا تھا کہ یہ کسی کے متعلق کہ وہ ہمارا 5واں صوبہ ہے. آپ نے کہا تھا کہ یہ بارڈر جو ہے سب سے سیفسٹ ہوگا. اب وہ بارڈر جو ایسٹ میں آپ کے، وہ بارڈر تو بالکل ٹھیک ہے، پرسکون ہے، اور مگر آپ کا وہ بارڈر جہاں پہ زبان کا رشتہ بھی ہے، جہاں پہ مذہب کا رشتہ بھی ہے، جہاں پہ بچیاں لی گئی ہیں، بچیاں دی گئی ہیں، وہ رشتہ بھی ہے، وہاں آپ نے جو ہے نا وہ ان بارڈرز کو گرم کر رکھا ہے، اس کے آس پاس معاملات گرم. بریگیڈیئر صاحب، اب بطور عوامی نمائندہ ہی بات کرتے ہیں. ہمارے جو آج کے مہمان ہیں اور آپ گفتگو سن رہے ہیں، محسن داور صاحب، خاص کر جو قبائلی علاقے کے عوام جو ہیں ان کے کیا حالات رہے اس پہ کنسسٹنٹلی بات کرتے آئے ہیں. سالہ سال سے مختلف قسم کے القابات سے ان کو پکارا گیا، لیکن پوزیشن ان کی یہی رہی ہے. تو اب جو بات کی جا رہی ہے وہ سابقہ آپریشنز کو بالکل فیلئر سمجھتے ہیں. آپ نے گفتگو ان کی ملاحظہ کر لی، اور نئے آپریشن کو بھی اسی کا تسلسل سمجھتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس آپریشن کا اعلان کرنے سے پہلے ریاست کو کچھ کلیئرٹی دینی چاہیے تھی کہ طالبان کو واپس لانے کی پالیسی کس کی تھی، یہاں پناہ دینے کی؟ اس کے علاوہ جو پہلے پالیسی رہی اس میں کہاں غلطی ہو گئی؟ یہ تمام چیزیں پہلے ایکسیپٹ کی جائیں، اعتماد میں لیا جاتا بالخصوص پارلیمان کو، اور اس کے بعد آگے بڑھا جاتا ہے اس سلسلے میں. دیکھیں اب صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ سیاسی پارٹیاں فوج کو آگے کر دیتی تھیں لڑائی کے لیے اور خود پیچھے ہٹ جاتی تھیں اور کہتی تھیں اب آپ خود بھوکتے رہیں. نہ تو آپ کو یہ بالکل اس طرح ہوتا تھا پہلے جس طرح ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کسی کو سمندر میں پھینک دیں. اب نہ وہ ڈوبے اور نہ وہ کنارے لگے. لائک وائز آپ نے کبھی فوج کو پاورز نہیں دی ہیں، جس طرح کینٹ پہ پاور ہوتی ہیں، سول میں ہوتی ہیں، وہ پاور اب بھی وہ آپ کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی پاور نہیں ہوتی ہے. چیک پوسٹ پہ بناتے ہیں حفاظت کے لیے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور تمام ملبہ فوج پہ ڈال دیا جاتا ہے. آئی لاٹ رسپیکٹ ٹو حسن مرتضیٰ صاحب، بہت ماڈریٹ قسم کے لائر بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، بالکل رسپیکٹ ہے. بٹ محسن داور صاحب نے فوج کی مخالفت کرنی ہے، اس لیے مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اب یہ جو آپریشن دیکھیں، یہ آپریشن از جسٹ جو ہم بات کریں عزم استحکام، اس کے علاوہ یہ کوئی آپریشن نہیں ہے. انٹیلیجنس آپریشن پہلے چل رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے، روزانہ فوج کے ہمارے جوان آفیسر شہید ہو رہے ہیں. ہو از رسپانسبل فار دیٹ؟ کیا ہم اس کو چھوڑ دیں یا ان کو کہیں اور آگے فوج کو مارنا شروع کر دیں، یا ہم ان کے خلاف ایک ایسا آپریشن کریں جو گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، جو عوام کو شہید کر رہے ہیں، فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں، جان و مال کی حفاظت کر رہے ہیں، گاڑیوں کے اوپر نقصان کر رہے ہیں، چائنیز کو نقصان کر رہے ہیں، ہمارے نیشنل تشخص تباہ کر رہے ہیں، سیکورٹی ایشو بنا کے رکھ دی ہے. آپ کہیں رات کو آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ KPK میں تھانے مغرب کو بند ہو جاتے ہیں، اتنا وہاں پر یہ حالات ہوئے ہیں. دین واٹ از ٹو بی ڈن؟ بات یہ کہ فوج صرف دہشت گرد کے خلاف لڑ سکتی ہے، لڑے گی. دہشت گردی کنٹرول کرنا یہ حکومت کا کام ہے، پوری قوم کا کام ہے. اگر لڑنا ہے پوری قوم اس کو ختم کریں. یو کینٹ ہیو، آپ نے نہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، نہ آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، نہ آپ کو کوئی کاروبار چمک. سر، وہ سابقہ پالیسی کی وضاحت کی بات بھی تو ہو رہی ہے. وہ بالکل ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ جو انہوں نے نشاندہی کی، دیکھیں وہ بڑی سمپل بات ہے. بالکل چیک کریں گے وہ کس نے کہا کہ مذاکرات کریں. طالبان نے مجبور کیا، بیٹھ کے انہوں نے ٹائم گین کیا، اس کے بعد لا کے ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی طالبان کو، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے سامنے ہے. یہ ضرور معلوم کریں کہ کون سی حکومت ہے. یہ فیصلے ہمیشہ حکومت کرتی ہے، یاد رکھیں. فوج اپنا کام ریکمینڈ کرتی ہے. ابھی بھی فوج نہیں کہا جی ہم تو آپریشن کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. ایز اے قوم اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو مل کے کام کریں. اونرشپ لیں. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. بریگیڈیئر صاحب، اگر آپ سے ہی سر اجازت دیجیے گا، اب یہ جو چائنیز کا بیان سامنے آیا اور آپ بھی اسی حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی، اس کے بعد یہ تاثر کیوں نہ لیا جائے کہ یہ عجلت میں کہیں یہ فیصلہ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ کوئی کنسنسس اور کلیئرٹی کے بغیر ہی خود خواجہ آصف صاحب نہیں بیان کر پا رہے ایگزیکٹلی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور ماضی کچھ اس طریقے کے ہمارے فیصلہ سازی رہی کہ 9/11 کی جو کمیشن رپورٹ ہے اس میں ایک بڑا مضحکہ خیز ایک پارٹ ہے جہاں پر یہ کہا گیا کہ امریکیوں نے بلا کر ہماری پاکستانی
پاکستانی ایمبیسڈر اور ملیہ لودھی صاحبہ تھیں اور جو ملٹری انٹیلیجنس سروس کے نمائندے وہاں پر تھے، ان کو بلا کر 7 نکاتی پوائنٹس دیے کہ ان کی بیسس پہ آپریشن کیا جائے، اور ہم نے کوئی وقت نہیں لگایا. وہاں پر لفظ لکھا ہے کہ سوئفٹلی ڈیسیجن بنایا گیا اور اگلے دن مشرف صاحب نے اس کی اپروول دے دیا. اس کے بعد آپریشنز ہی آپریشنز ہوئے پاکستان میں، لیکن نتائج وہ کچھ خاص سامنے نہیں آئی جس کی داور صاحب نشاندہی کرتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے تو اپنی گفتگو میں مخالفت ہی فوج کی کرنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپریشن فوج نے کرنا ہے، لیکن قوم کو اونرشپ لینی چاہیے، حکومت کو اونرشپ نہیں لیتی ہے. دیٹس اے ایشو. فوجی حکومت ہی ٹھیک ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی چیزیں چل رہی ہیں. ابھی بھی جو چائنیز چاہ رہے ہیں کہ جی حالات کو ٹھیک کریں، چائنیز بھی آر رسپانسبل کہ وہ پھر افغانستان میں اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، مائن منرل نکال رہے ہیں، طالبان کی حکومت کو پیسہ دے رہے ہیں. دین دے شوڈ آل دا فورس، ان کو کہیں جی کہ آپ بھی اپنے وہاں حالات ٹھیک کریں. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں یہ ملک کی بات ہے، اٹ از ناٹ فوج کی. فوج ابھی آج بیٹھ جاتی تو واٹ ول ہیپن؟ آپ مجھے بتائیے، آ کے سب کو مارنا شروع کر دیں گے. جس طریقے سے وہ ظلم و بربریت کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ فوجیوں کو اور سویلینز کو اور جس لیبرز کو جو مارتے ہیں، آپ مجھے بتائیے اس کے اوپر چپ کر دیا جائے. سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن. اسی کی طرف آگے جاتے ہیں. حکومت نے فیصلہ کیا، لیکن اس کے بعد اب یہ ظاہر نیشنل اسمبلی میں بات جائے گی، پارلیمنٹ میں جائے گی، سینٹ میں جائے گی، ڈسکشن ہوگی، کوئی پلس مائنس ہوں گے. اب حکومت اونرشپ نہیں لیتی. بریگیڈیئر صاحب جو آپ نے بات کی اس میں بھی ایک پوری ہسٹری ہے، اب میں اس کی کیا تفصیل میں جاؤں. عرفان صدیقی صاحب کا ایک بیان آن دا ریکارڈ ہے جو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور ہمیں اچانک خبر ملی کہ آپریشن ضرب عضب شروع ہی کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم مذاکرات اور قومی اتفاق رائے پیدا کرنے میں لگے تھے، لیکن عسکری ہدایات تھیں کہ دوسری طرف آپریشن کا فیصلہ کر چکے تھے جو ادارہ تھا اس کی طرف سے. محسن داور صاحب آپ رسپونڈ کیجیے گا. بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جو آپ کی گفتگو ہے اس کا ایک خاص محور ہوتا ہے کہ فوج کے مخالف بات کرنا، لیکن آپ کے بارے میں ایک اور بھی ڈیفینیشن آج خواجہ آصف صاحب نے دی. ان سے ایک صحافی کی طرف سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا باقی پارٹیز جو ہیں ان میں اور آپ میں تفریق کی، آپ کا نام لے کر انہوں نے کہا محسن داور صاحب طالبان کے سپورٹر نہیں، اصولی طور پر وہ آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیانات سے لگتا ہے کہ وہ طالبان کے دوست ہیں. تو آپ اس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے اس میں دیگر محرکات بھی شامل ہیں اور آپ کی مختلف ہے ان سے، کیونکہ وہ بھی مخالفت ہی کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں نا جی، پی ٹی آئی کی تو اپنی ایک ہسٹری ہے. وہ جب افغانستان میں طالبان نے ٹیک اوور کیا تو یہاں پر ان کے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے اس وقت کہہ دیا کہ they have broken the shackles of slavery. اب یہ ایک بہت ہی زیادہ irresponsible اسٹیٹمنٹ تھا، لیکن طالبان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی. تو اس وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی اسپیس اور ایک دوسرے کے لیے کافی احترام رکھتے ہیں. تو ان میں کافی چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں. ان پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. یہاں پر 2 چیزیں میں جس پر ضرور رسپونڈ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. آپ نے عرفان صدیقی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کا ذکر کیا. میں خود اس کا عینی شاہد ہوں کہ جب طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے اور یہاں سے جرگے جا رہے تھے تو عید کے بعد جب میں آیا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پیس ڈی پی کے حوالے سے ایک میٹنگ بلائی تھی، اور اس میٹنگ میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کون سے شعبے میں کتنا پیسہ جائے گا. میری جب باری آئی میں نے اس وقت پرائم منسٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا دیکھیں جرگے بھیجے جا رہے ہیں، مذاکرات شروع ہیں. انہوں نے کہا کون کر رہا ہے؟ میں نے کہا پاکستان کی فوج وہاں پر لوکل جرگے بھیج رہی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے لیے. تو انہوں نے کہا ان کے علم میں کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو میٹنگ پیس ڈی پی کے حوالے سے ہے، اس پر پھر کسی میٹنگ میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں. میں نے کہا اس کا پیس ڈی پی کے ساتھ بھی تعلق ہے. میں نے کہا وہ آپ سے پی ایس ڈی پی میں ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پیسوں کا مطالبہ بھی کریں گے. تو انہوں نے کہا یہ ہو کس طرح سکتا ہے. بہرحال پھر وہی ہوا. پھر اس کے بعد چند دن بعد انہوں نے ایک سیکیورٹی بریفنگ رکھی جس میں فوج کی جتنی کمانڈ تھی، آرمی چیف، آئی ایس آئی چیف، کور کمانڈر پشاور، سب موجود تھے. یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب طالبان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات شروع کیے تھے. تو اس میٹنگ میں بھی جو بریفنگ دی گئی ہمیں، اس میٹنگ ان کی بریفنگ کا کرکس یہی تھا کہ مذاکرات کے بغیر ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اور اس میں ساری کی ساری فوجی کمانڈ موجود تھی. اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جتنی ہماری سیاسی قیادت تھی انہوں نے اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. سب نے کہا کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے ٹھیک ہے، ہم بھی پھر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. میری جب باری آئی تو میں نے اس کو اپوز کیا. میں نے کہا دیکھیں
یہ آپ غلط کر رہے ہیں, ان لوگوں کو دوبارہ یہاں پر آباد کر رہے ہیں, پھر ہمیں ماریں گے. یہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا, اس طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ یہ اس سے مزید تباہی مچے گی. تو پھر جواب میں یہی دلیل مجھے دیا گیا کہ روزانہ کی تعداد میں ہمارا ایک فوجی شہید ہو رہا ہے. میں نے کہا بالکل یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ان کو دوبارہ واپس یہاں پر آپ نے آباد کیا تو شاید ایک کے بجائے یہ کیجویلٹیز 10 تک پہنچ جائے. اور پریکٹیکلی پھر ہم نے اس وقت پھر دیکھا بھی کہ پھر وہ وہی ہوا جس طریقے سے پھر وہ پہلے جس طریقے سے ان کی ایکٹیویٹیز بڑی. اور اس کے بعد پھر جب نئے آرمی چیف صاحب آئے, انہوں نے دوبارہ جب ہمیں اسی ٹیم پرانی ٹیم کے ساتھ جب ہمیں بریفنگ دی, پھر انہوں نے خود یہ ایڈمٹ کیا کہ 100% ان کی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا ہے. تو اب اس طریقے سے یہ جو فیصلے بدلتے ہیں تو یہ تو میرے خیال میں ایک کسی نہ کسی کو تو اکاؤنٹیبل بنانا ہے اس کا کہ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ, اب اس کا کوئی نہ کوئی تو رسپانسیبل ہے. باقی اگر ہم ماضی کی بات دیکھیں تو میرے خیال میں پچھلے 45 سال میں کبھی بھی ہم نے یہ کلیئرٹی نہیں دیکھی جو کوئی اگر پھر ساتھ دیتا. یہ جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر قبائلی مشران اور ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے ہیں, یہ جو سیاسی ورکرز ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے ہیں, یہ کس وجہ سے بنے ہیں؟ یہ اسی اپنے سیاسی موقف کی وجہ سے بنے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ ایکشن میں بھی کنفیوژن ہے, پالیسی میں بھی کنفیوژن ہے. دیکھیں نا, عام عوام آپ پر کس طرح اعتماد کر رہے ہیں. ایک طرف آپ افغان طالبان کو امارات اسلامی کو پروٹوکول دیتے ہیں, ان کو افغانستان کے ٹیک اوور میں ان کی آپ ہیلپ کرتے ہیں, 20 سال تک آپ ان کو یہاں پر پناہ دیتے ہیں. پھر جب وہاں پر اور عوام یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر جب وہ وہاں پر ٹیک اوور کرتے ہیں اس کے باوجود اس کے بعد بھی آپ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں. اچھا, انہی کے ہیرارکی کے تحت جو گروپس آپریٹ کرتے ہیں پھر وہ ان کو آپ پھر اپنا دشمن کہتے ہیں. تو اس کنفیوژن کو عوام میرے خیال میں سمجھ چکی ہے. وہ بطور ورکر ہم بھی پولیٹیکل ورکر کے طور پر ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے پارٹ پر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک, بلکہ ان دوغلی پالیسی کی وجہ سے ہی حالات اس نہج تک پہنچے ہیں. بنیادی طور پر اگر میں یہ کہوں کہ ہماری اپنی کوئی پالیسی رہی ہی نہیں ہے, یہ امریکن اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے ہم ہمیشہ لڑتے رہے ہیں, چاہے آپ نے فوجیوں کو مروایا, چاہے آپ نے عام عوام کو مروایا, یا چاہے اپنی معیشت کو اس نہج پر ہم نے آپ پہنچا دیا ہے کہ یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں. یہ سارا امریکی اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے ہم نے کیا اور ابھی بھی اسی کو دوام دینے کے لیے ہم کر رہے ہیں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. سینٹر کامران صاحب, یہ جو بات کہی گئی خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کہ سیاسی پارٹیز ہیں وہ اپنے ووٹ بینک کی کو بچانے کے لیے مخالفت کرتے ہیں اس قسم کے آپریشن کی اور کر رہے ہیں, اس میں آپ کی جماعت کا بھی انہوں نے نام لیا. الیکشن سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی جماعت دہشت گردی کے نشانے پر تھی. بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس کی بیسس پہ آپ لوگوں کی جماعت کی طرف سے ایک بار یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ الیکشنز میں التوا کیا جائے, بالخصوص مولانا صاحب کی طرف سے. تو اب یہ ایک دہشت گردی ایک حقیقت تو ہے, اگر یہ طریقہ کار نہیں اور اس کے اوپر وضاحت بھی درکار ہے اور بہت ساری گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں جس کا اس پروگرام میں احاطہ کافی حد تک کیا جا چکا, تو پھر کیا ہو, کیا ایسا طریقہ ہو جس سے ریاست کنٹرول کرے دہشت گردی کو؟ دیکھیے 2-3 باتیں. ایک بات تو یہ کہ جتنے خواجہ صاحب پاکستانی ہیں ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں, یا جتنا کوئی اور پاکستانی جو ہے فوج میں بیٹھا ہوا کوئی دوست پاکستانی ہو سکتا ہے تو ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں. ہمارا اور ان کا پاکستان کے ساتھ محبت کرنے کا لیول ایک ہے. پاکستان فوج میں جو دوست ملازمت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بچوں جیسے ہیں. مگر اس کے باوجود آپ کہیں اپنے ملک میں جب آپریشن کرتے ہیں تو اپنے ملک کی اس پارلیمان میں بھی اس ایشو کو آپ لانے کی زحمت نہیں کرتے جو کہ الیکٹڈ نہیں ہے, سلیکٹڈ ہے, جو ایک انتظام کے تحت آئی ہوئی ہے. دنیا بھر میں اس طرح کی ڈیسیجن جب لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے ملک کے منتخب نمائندوں کے سامنے وجہ بیان کرتے ہیں, اس کے بعد ان سے مینڈیٹ لیتے ہیں, ان صوبوں سے مینڈیٹ لیتے ہیں, اس ملک کی پارلیمان سے مینڈیٹ لیتے ہیں, ایک سر حاصل بحث ہوتی ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ ایک ایپیکس کمیٹی, مجھے نہیں پتا کہ وہ کس جو ہے نا اس کے پیچھے جو ہے وہ کس قانون کی طاقت کے ذریعے قائم کی گئی ہے. آپ ایک ایپیکس کمیٹی ایک فیصلہ کر لیتی ہے, آپ کی کیبنٹ جو ہے اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ آتی ہے. یعنی ہے آپ اس کی ترتیب دیکھیے. پہلا فیصلہ کس نے کیا؟ ایپیکس کمیٹی نے. دوسرا فیصلہ کس نے کیا؟ آپ کی کیبنٹ نے.
تیسرا مرحلہ وہ ہوگا، یعنی آپ اس کے سٹیپس جو ہے نا وہ یہ ہیں، یعنی اہمیت کے حوالے سے جو ہے نا یہ ذہنیت ہے ہماری کہ ایپیکس کمیٹی سب سے بالا، کیبنٹ اس کے دوسرے نیچے نمبر پہ، اور تیسرے نمبر پہ شاید پارلیمان پتہ نہیں آتا بھی ہے یا نہیں، اور یہ وہ پارلیمان ہے جو آپ کی مرضی سے وجود میں آیا ہے، جس کے ممبر جو ہے نا ان کی تعداد بھی آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے نا فکس ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹیوں کی، اور جس نے باہر ہونا تھا وہ باہر ہے، جس نے اندر ہونا تھا ماسوا ایک آدھ انسیڈنٹ کے وہ اندر ہے. تو اس طرح کے پارلیمان سے بھی جو ہے نا ان کے سامنے آپ لانے کے لیے کے سامنے تیار نہیں ہے. میں بینگ اے لیگل مین میں اس بات کو قطعاً نہیں مانتا جو بات پارلیمان نے جس کو اپروو نہ کیا ہو. میں کسی ایپیکس پارٹی کمیٹی کو نہیں مانتا، میں اس کا کیبنٹ کو پارلیمان سے اوپر کا وجود نہیں مانتا. آپ کو یہ فیصلہ جو ہے، اتنا بڑا فیصلہ جو ہے پارلیمان کے پاس بھی لے کے جانا چاہیے تھا، آپ کو صوبوں کے پاس بھی لے کے جانا چاہیے تھا. صوبے جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ صوبہ خیبر پختونخوا اس پہ ایگری نہیں کرے گا. صوبہ بلوچستان جو ہے وہ بھی جو ہے نا اگر اس کے اصل نمائندے اس وقت جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تو وہ بھی اس پہ ایگری نہ کرتے. اور یہ بات اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہمارا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا. ہم کو اس ووٹ بینک سے مسئلہ نہیں ہے، ہم کو اس ملک سے مسئلہ ہے. ہم کو تکلیف یہ ہے کہ ہم اس ملک کو خراب کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ سوچنے کی بات ہے. سوچنے کے لیے اگر آپ کے پاس اگر کوئی ایسا دماغ نہیں ہے تو کم از کم ایسے کا چند لوگ رکھ لیں جو سوچ سکے، جو سوچ کے آپ کو بتا سکے کہ یہ آپ کر رہے ہیں جو کچھ یہ غلط ہے، درست نہیں ہے. قومیں اس طرح سے نہیں بنتی، قومیں اس طرح سے نہیں پنپتی، قومیں اس طرح سے نہیں چل پاتی. چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو وہ اس میں زیادہ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. اور یہ مسلسل تواتر کے ساتھ یہ ایلیگیشن آ رہا ہے اور بالکل سیم پیٹرن پہ ہے. آپ اب بھی رک جائیے، ڈر جائیے اور یہ معاملات پارلیمان کے الیکٹڈ پارلیمان کے جو اصل الیکٹڈ پارلیمان ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیجئے. ملک ٹھیک ہو جائے گا. اگلے 10 سالوں میں ہم کہیں سے کہیں نکل جائیں گے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. بریگیڈیئر صاحب اب اونرشپ کیسے لیں؟ حکومت اور سیاسی جماعتیں اتفاق رائے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں پیدا کر لیا جاتا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے حوالہ دیا کہ نواز شریف صاحب جیسا 3 بار کا پرائم منسٹر وہ بھی ایک افسوس کا ہی محض اظہار کر پائے اس وقت جو عرفان صدیقی صاحب کے مطابق کہ ہمیں اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا. تو اب یہ بتائے گا کہ جب یہ جو بات نشاندہی کی گئی یہاں پر کہ نئی عسکری قیادت کی ایک الگ اپروچ ہوتی ہے اور کبھی وہ وضاحت سامنے نہیں آتی کہ کن بیسس کے اوپر گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تفریق کی گئی تھی، یہ ٹرمینالوجی لائی گئی تھی، اور پھر کس طرح جنرل باجوہ صاحب اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ یہ طالبان ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. تو ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے کچھ ماضی کے حوالے سے، اور خاص کر اپنے جواب میں اس کا بھی اگر آپ احاطہ کر سکیں. یہ ISPR کے ہی جاری کردہ اعداد و شمار ہیں. سابقہ DG ISPR بابر افتخار صاحب کی پریس کانفرنس پہ بتائے گئے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں جانی نقصان ہوا وہ 83,000 فوجی اور سویلین جانوں کا نقصان ہوا. مالی نقصان $126 بلین کا پاکستان کو ہوا. لیکن ہم اس کے بعد بھی ختم تو نہ کر سکے دہشت گردی کو، محدود شاید کر پائے. تو یہ بھی بتانا ہوگا کہ کیا حاصل رہا ماضی میں. دیکھیں اب صاحب اس وقت کی بات یہ تھی کہ رشین ور کمنگ ٹو افغانستان اینڈ وی نیو کہ دے وانٹڈ ٹو گو ہاٹ فار دا واٹر، جس کی وجہ سے یہ دے بی تھاٹ کہ جی چلیں ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کے خلاف لڑائی کرتے ہیں، پاکستان فوج پیچھے کھڑی ہوئی. بالکل بٹ دے وینٹ آؤٹ آف کنٹرول. نمبر 1. سیکنڈ یہ کہ لیٹ می ٹیل یو بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس میں اونرشپ جو ہوتی فوج کو آگے کر دیا جاتا ہے. ابھی نواز شریف صاحب عرفان صدیقی جو باتیں کر رہے ہیں یہ دس از دوغلی پالیسی. پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیسیژن لیتے ہیں بعد میں کہلا دیتے ہیں فوج نے سب کر دی. اسی لیے اب فوج کہہ رہی ہے کہ آپ اونرشپ لیں. وی ول فائٹ فار ٹیررسٹ بٹ وی ول ناٹ فائٹ. یہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم لڑے گی. ڈیسائڈ کریں ونس فار آل. سیکنڈ دیکھیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے. اس میں وٹ از دا ڈفرینس؟ صرف یہ ہے کہ جدید آلات، فورینزک ٹیسٹ، جیو فینسنگ، گاڑیوں کی رجسٹریشن چیک ہوگی، اس کے بعد بارڈر مینجمنٹ اچھی ہوگی. اس طرح کی آپریشن یہ بات کی جا رہی ہے. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈسپلیس اینی IDPs کو کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر سب سے زیادہ افیکٹو کون سی آپ کے دیکھیں آج آپ ان کو طالبان TTP کو چھوڑ دیں، واٹ آر گوئنگ ٹو ڈو؟ فوج پہ حملے کر رہے ہیں، ہمارے پشتون بھائیوں پہ کر رہے ہیں، ہمارے بلوچ بھائیوں پہ کر رہے ہیں. فوج آپ حکومت کہتی ہے ان کو کنٹرول کریں، فوج روزانہ شہادتیں دے رہی ہیں. یو ہیو ٹو میک این اینڈ ٹو سم دیر. اس کو لیے کیسے کریں گے آپ؟
اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، آپ نے جو بات کرنی ہے، جو حالات ٹھیک کرنے ہیں وہ آپ خود کریں، ٹھیک ہے، جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کریں، لیکن فوج لڑے گی صرف دہشت گردوں کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف فوج نہیں لڑے گی، وہ حکومت لڑے گی۔ آپ نے فوج کو، پولیس کو سپورٹ کریں، بالکل کریں، فوج بارڈر ڈیوٹی سے دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم انٹو دیز ایشوز، بٹ دا پرابلم ہے حالات اس وقت جو ہو چکے ہیں، آپ کے ٹروپس فوج پہ بیٹھے ہیں، بارڈر پہ بیٹھے ہیں، برف پوش پہاڑی میں بیٹھے ہیں، روز یہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، آپ کے شہیدوں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، ٹرولنگ کی جا رہی ہے، ڈو یو نو کہ ہاؤ مچ یہ فوج کے مورائل کو افیکٹ کرتا ہے؟ یہ کتنی بڑی پرابلم اس وقت ہوئی ہے۔ فوج بالکل نہیں چاہتی کہ لڑائی کرنے کے لیے، دا اونلی تھنگ از کہ آپ نے ریٹ آف گورنمنٹ قائم کرنی ہے، اور اس کے لیے حکومت جب آپ کو کہتی ہے، ابھی بھی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ بالکل ہونا چاہیے، ڈبیٹ ہونی چاہیے اسمبلی کے اندر، سینٹ پہ ہونی چاہیے، لیکن ایک آپ یہ جو حکومت بنی ہے، کیبنٹ بنی ہے، پرائم منسٹر بنے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ پارلیمنٹ نے۔ پارلیمنٹ نے آتھرائز کیا حکومت کو، جی آپ پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں فیصلے کریں، یہ کیبنٹ سے فیصلہ کیا، ایپکس کمیٹی نے فیصلہ کیا، ناؤ اٹ شوڈ گو بیک ٹو پارلیمنٹ، وہاں ڈسکس کریں، وٹ ایور کمز آؤٹ ایز اے پارٹ آف ڈسکشن پازیٹیو، اور یا اصلی قیادت میں ان کو بریف کریں ان کیمرہ، جی دس از اے پرابلم، یہ پرابلمز ہو رہی ہیں، وی فورسی کے ملک میں ٹیررزم ختم نہیں ہوگا تو ملک اکنامک ترقی نہیں کرے گا، اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، لوگ خوشحال نہیں ہوگے، انڈسٹری ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی۔ ساتھ ڈیولپ کریں، میرا ہمیشہ سے محسن ڈاکٹر صاحب بالکل یہ بات میں ٹھیک کہتا ہوں، آپ فاٹا کے ایریے میں ڈیولپ کریں، روڈز بنائیں، اسکول بنائیں، کالجز بنائیں، انڈسٹری لگائیں، ہاسپٹل بنائیں، تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ نوجوان وہ اٹھتا ہے پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، بھئی آپ اس کو تعلیم دیں، اس کو انڈسٹری میں جاب دیں، اس کو سرکاری جاب دیں، اس کے ماں باپ کا خیال کریں۔ جب یہ ہاسٹل ایجنسی کیوں وہاں پہنچ جاتی ہیں؟ ڈاور صاحب، میں آپ سے یہ جو پرائم منسٹر آفس نے وضاحت آج دی، اس میں یہ بات خصوصی طور پہ کہی ہے کہ نقل مکانی والی صورتحال نہیں ہوگی، اس آپریشن کا جو بریگیڈیئر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک مختلف طرز کے اوپر ہوگا۔ تو اب آپ بتائیں کہ اگر قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، اعتماد میں لیا جاتا ہے، تو پھر کوئی راستہ، کوئی بیچ کے راستہ نکل سکتا ہے، یا یہ آؤٹ آف کویسچن ہے آپ کا اصولی موقف اس کے اوپر؟ جی دیکھیں نا، گزارش یہ ہے اس میں سب سے پہلے تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس طرح کا یہ آپریشن بتا رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور یہ وغیرہ XYZ، یہ تو ہو رہا ہے، یہ کب رکا ہے؟ یہ تو ضرب عضب، راہ نجات، XYZ، یہ تو زمانے سے ہو رہا ہے، یہ تو رکا بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر ایک نئے اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی پھر آپ ہمیں آؤٹ کم بتائیں نا، کہ یہ جو پورے جس طرح کا عمران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ 1/3 علاقہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، تو یہ اس کے موجودگی میں یہ ہوا ہے، یہ پھر کس طریقے سے ہوا ہے، اس کا پھر کون اکاؤنٹیبل ہے؟ دیکھیں نا، یہ 20 سال سے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، اور دہشت گردی مزید پھیل رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ اب اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی حساب ہونا چاہیے کہ یہ کیوں اس طریقے سے ہوا۔ وہ تو اس اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر، دیکھیں نا، گزارش یہ ہے کہ ایکشنز تو پھر بات کی باتیں ہیں، مسئلہ صرف فی الحال نیتوں کا ہے، نیتوں پہ شک ہے۔ جب تک نیت پر اعتماد نہیں بنے گا، آپ بہت قسم کی مختلف قسم کے پالیسیز بنائیں، مختلف قسم کے آپ فیصلے کریں، جب عوام کا اعتماد جب تک آپ کے اوپر نہیں بنے گا، تب تک آپ کوئی بھی چیز کامیابی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، بطور ایک سیاسی ورکر کے اور بطور ایک شہری کے، اس علاقے کے جس نے فیس کیا ہے پچھلے 20 سال سے اس پورے دہشت گردی کی اس جنگ کو، میں بطور ایک شہری یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اعتماد قائم ہو گیا، جو کہ اب قائم ہونا بہت مشکل ہے، لیکن اگر پبلک کا اعتماد قائم ہو گیا، جو کہ ایکشن سے ہوگا، ارادوں سے ہوگا، نیتوں سے ہوگا، تو میرے خیال میں جب تک یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی، پبلک کا ٹرسٹ، پولیٹیکل پارٹیز کا ٹرسٹ، وہ میرے خیال میں وہ اس وقت تک نہیں بنے گا۔ باقی جو دوسری آپ نے بات کی کہ آپریشن جس طریقے سے، میرے خیال میں وہ تو رکا ہی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی میرے خیال میں پھر ہم اس کو بھی تھوڑا انالائز کرنا چاہیے کہ یہ جو آپریشن اب تک ہو رہے ہیں، جس میں نام سے ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیس ہو رہے ہیں، کائنیٹک آپریشن ہو رہے ہیں، جو بھی نام بھی ان کو دیں، ان کا آؤٹ کم کیا ہے، ان کے موجودگی میں ہی۔ ویری کوئکلی بریگیڈیئر صاحب، اگر آپ رسپونڈ کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے، میں آپ کو سن نہیں پائی تھی سر۔ دیکھیں، 1/3 نہیں، ریٹ آف گورنمنٹ قائم ہے، کوئی اناؤنس نہیں کر سکتا، نہ کسی کو جرت ہوگی پاکستان کے ہوتے ہوئے، پاکستان کی فوج کے ہوتے ہوئے۔ فوج کا ایک سپاہی مر جائے گا، پاکستان کے خدا نہ خاصا خدا نے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ وی بلیو ان سوورنٹی آف پاکستان، فیڈریشن آف پاکستان، اور مسلح فوج آر اے گارنٹی
یہ ان کی اسٹرانگ آپ نے فوج کو عوام نے کرنا ہے. یہی پوری کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے دشمن کے نیریٹو یہ ہے کہ فوج اور عوام میں خلیج ڈال دو. یہ عراق لیبیا اس طرح ٹوٹا. اگر آپ فوج پوری قوم ساتھ ہے تم کچھ کرو. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. محسن داور صاحب, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. اب دیکھنا ہوگا کہ کلیئرٹی اس حوالے سے آتی ہے عوامی نمائندوں کے ذریعے کہ عوام کو اعتماد میں لیا جاتا ہے یا ایک ابہام کی سی صورتحال ہی رہتی ہے. یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.